चल रहे हैं, आप सबके नाम डाल दें ICN में। अगर है जनरल में इतनी करेज तो डाले नाम प्राइम मिनिस्टर का। अगर पनामा केस में पूरे प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है तो सबके नाम ICN में डाले जाए, क्यों नहीं डालते? सिंध हुकूमत ने कोई इसमें किरदार अदा करना होता और किसी को बचाना तो वो कराची उतारते हैं मुझे, हम उसको निकाल भी सकते थे एयरपोर्ट से, कुछ भी कर सकते थे। केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो भले करते रहे, हम इन केसेस को फेस करते रहेंगे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो नैब कर रही है वो करना छोड़ दे, ये मेरी उनसे इस्तदा है और हुकूमत वक्त से भी इस्तदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को और उनकी लीडरशिप के खिलाफ जो झूठे मुकदमात क्या ख़त्म नहीं कर रहे वो ख़त्म किए जाएं। इन लोगों ने जिस तरह से लूटा सिंध को और कराची को, और जब वफाकी हुकूमत थी पूरे पाकिस्तान को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम थे, इन्हें चाहिए था ये फेस करते, ये भाग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, एक तरफ तो मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में 19 साल के बाद होने वाली मरदमशुमारी के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार किया है और उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उनका मौक़िफ़ यह है कि इसमें शफाफियत को बरकरार नहीं रखा जा रहा। दूसरी जानिब वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके काफ़ी सीनियर ओहदेदारान मेंबरान जो हैं वो करप्शन के इल्ज़ामात में घिरे दिखाई देते हैं। हमारे मुल्क में करप्शन सबसे बड़ा नासूर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस हवाले से बात भी करती हैं और ये दावा करती भी दिखाई देती हैं। गुज़श्ता दिनों जब ऑपरेशन हुए, खुसूसन कराची में रेंजर्स ऑपरेशन हुआ, तो हमें बताया गया कि करप्शन का और दहशतगर्दी का किस तरीके से गठजोड़ है, कैसे नेक्सस है। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ लोग पकड़े भी जाते हैं, अदालतों में पेश भी होते हैं, लेकिन बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। बताया जाता है कि प्रोसिक्यूशन वीक थी, बताया जाता है कि अदम शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर इनको रिहा कर दिया गया है। यही किस्सा हमने देखा है। अभी शर्जील मेमन साहब आए हैं मुल्क में, वतन वापस आए हैं 2 साल के बाद, और ये कहते हैं कि नैब अफसरान ने जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वो लैंड किए हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा कर लिया था। क्यों उनका ये मौक़िफ़ है? उनका मानना ये है कि जी उनके पास क्योंकि हिफाजती ज़मानत थी तो इसलिए उन्हें साथ उस अंदाज में नहीं लेकर जाया जा सकता था जैसे उनके साथ हफ्ते की रात को हुआ। बहरहाल आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और 5 अप्रैल तक उनकी जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर भी कर ली गई है। लेकिन इसके बाद हमने क्या देखा है, सिंध के वज़ीर आला, सिंध के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो ये कहते हैं कि वफाक इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो यहाँ से सिंध से वफाकी इदारों का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी मुतालबा कर रहे हैं नैब से तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमा कि वो जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, इसको फिलफौर बंद कर दिया जाए। आज के प्रोग्राम में हम देखने की ये भी कोशिश करेंगे कि फिर करप्शन के हवाले से या इन इल्ज़ामात के हवाले से बहुत बुलंदोबाला दावे क्यों किए जाते हैं, एक हाइप क्यों क्रिएट होती है। अगर वाकई में इन लोगों ने बाइज्जत बरी हो जाना होता है तो ये सारे का सारा ड्रामा जो है वो क्यों रचाया जाता है? क्या वाकई में किसी डील का नतीजा है शर्जील मेमन साहब का भी आना? और अब तो खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि ओवैस मुजफ्फर टप्पी साहब भी वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं। क्या वाकई में कोई डील हुई है? अयान अली भी मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, या फिर इस मुल्क में एहतसाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा ख्वाब ही रहेगा? मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ करवा दूं। राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। पीपल्स पार्टी से डॉक्टर नफीसा शाह हमें थोड़ी देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगी। लाहौर में हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मौजूद हैं, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ नैब के हवाले से भी इनका तारुफ ये है कि नैब के डायरेक्टर भी रह चुके हैं 2009 तक। ब्रिगेडियर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और हमारे साथ अयाज लतीफ़ पलेजो साहब भी मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं कौमी अवामी तहरीक के। पलेजो साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। राना साहब अगर इजाज़त दें तो तज्जिया ज़रा ब्रिगेडियर साहब का पहले, और ख़ासकर नैब के हवाले से। वैसे तो बड़ी बात होती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इस ख़ास मौजू के हवाले से जो शर्जील मेमन साहब का एपिसोड है उसमें भी नैब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इंतकामी कार्रवाई है,
آج فاروق اچنائک بھی استدعا کر رہے تھے کہ یہ تمام کارروائیاں وفاق کے کہنے پر جو ہو رہی ہیں، جو چودھری نثار صاحب اور ان کی کمپنی کرا رہی ہے، یہ بند کر دی جائے. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، اور شرجیل میمن کی وطن واپسی کو بھی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ساجدہ صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سلوگن ہے نا، پولیٹیکل سلوگن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ گھسا پٹا پرانا سلوگن ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی پارٹی اپنا جب ان کے خلاف کیسز ہوتے ہیں تو وہ اپنی عوام کی سمپتی لینے کے لیے یہ ان کا ایک طریقہ ہے اس کو کہنا کہ جی ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں جہاں تک شرجیل میمن صاحب کا تعلق ہے، پہلے تو ایک بات آپ سمجھ لیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں. آصف علی زرداری صاحب جب دسمبر میں آئے 22 دسمبر کو تو کہا گیا کہ جناب وہ 27 کو واپس چلے جائیں گے، لیکن میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جناب ان کو پورا ایک گرین سگنل ہے، وہ آئے ہیں، اب وہ رہیں گے کیونکہ پاکستان میں حالات جو ہے وہ بدل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد گراؤنڈز تیار کی گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ اتنا مشکل جو ان کے لیے کیس تھا ایان علی کا وہ حل ہو گیا. ایان علی ملک سے باہر چلے گئی. اس کے بعد زرداری صاحب بھی اب یہاں پہ سیٹل ہو گئے، بلکہ سیٹل کیا وہ تو اب ایک پروگرام کا ایز این اینالسٹ بھی انہوں نے آنا شروع کر دیا. اس کے بعد دیکھیں کہ شرجیل میمن صاحب واپس آتے ہیں، اور آپ نے صحیح کہا، میں بھی یہ اسیس کر رہا ہوں کہ ٹپی صاحب بھی اب کچھ دنوں بعد واپس آ جائیں گے. اور منظور کاکا صاحب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ان کے فرنٹ مین تھے، ان کو پکڑا گیا تھا، وہ بھی واپس آئیں گے. تو واٹ از گوئنگ ٹو ایکچولی، وہ کہتے ہیں جو ملٹری رولرز ہیں. تو ویسے بریگیڈیئر صاحب یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ زرداری صاحب وہ بیان سب نے سنا تھا، وہ جس میں اینٹ سے اینٹ بجانے کا دعویٰ کر کے گئے تھے، بات کر کے گئے تھے. آپ نے کہا کہ کسی وہ گرین سگنل کہیں سے، تو وہ گرین سگنل پھر انہیں کہاں سے ملا کہ جس کے بعد یہ تمام ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ظاہری بات ہے سب کی رضامندی کے ساتھ ہی اپنا زرداری صاحب پاکستان واپس آئے نا، تو یہ تو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ڈاکٹر عاصم جن کا کیس جو ہے وہ ریزروڈ ہے میڈیکل گراؤنڈز پہ، میرا خیال ہے ان کو جو ہے ان کو بھی بیل مل جائے گی. تو اچھا، شرجیل میمن صاحب کے کیس میں یہ بالکل نیب کا بنتا تھا یہ فرض کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بھئی 20 مارچ تک اسلام آباد اپنا ہائی کورٹ نے ان کو پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دی ہوئی ہے. پتہ نہیں ان کو کیا مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو 2 گھنٹے کے لیے انہوں نے ڈیٹینشن میں رکھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز بھی غلط ہوئی جو ہوا، اگر ان کے پاس حفاظتی ضمانت موجود تھی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے، پھر کون دے رہا ہے؟ زرداری صاحب بھی واپس آئے، اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے پھر لوگوں پہ الزامات کے حوالے سے سلسلہ، شرجیل میمن صاحب واپس آ گئے. میں بریگیڈیئر صاحب ذرا جواب لے لوں رانا صاحب سے، پھر آپ کی امپورٹنٹ بات میں کہہ دوں. جی فرما دیجئے، مکمل کر لیجئے جملہ. کہ جہاں شرجیل میمن صاحب نے بات صحیح کی ہے، میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کہا کہ نیب کا قانون جو ہے وہ سندھ کے لیے اور پنجاب کے لیے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. قانون ایک ہی ہے پورے پاکستان کے لیے نیب کا، لیکن پرابلم یہ اس کی جو اپلیکیشن ہے اس میں یونیفارمٹی نہیں ہے. مجھے اس میں بدنیتی نظر آتی ہے. وائی اونلی سندھ؟ بالکل پنجاب میں آپ مجھے بتائیں کوئی ایک شرجیل میمن صاحب کی حفاظتی ضمانت تھی وہ بھی، اور اس حد تک آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کے لیے مختلف قانون کیوں ہے نیب کا. بریک لے لیتے ہوں، بریک سے واپس آ کے پھر رانا صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. پلیجو صاحب بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ بھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر نفیسہ شاہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب، جو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک تو جو ڈیل کا نتیجہ ہے، واپسی ایک ایک کر کے سب کی ہو رہی ہے. ایان علی کا ذکر ہوا کہ جی وہ بھی ملک سے باہر چلی گئیں، اور دوسرا یہ جو بارہا بات کی جاتی ہے، جو شرجیل میمن صاحب نے بھی کہا کہ بھئی ان کے پاس تو حفاظتی ضمانت تھی، تو ان کو کیوں اغوا کیا گیا، جو انہوں نے ورڈ استعمال کیا، گرفتار نہیں کیا گیا، اور نیب کے قوانین آپ لوگوں کے لیے اور ان کے لیے فرق کیوں ہوتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو شرجیل میمن صاحب کے پاس اگر حفاظتی ضمانت تھی تو کسی نے اس ضمانت کو دیکھنا تھا. جن ایجنسی تک اگر وہ جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر سے کروڑوں روپے نکلے تھے، اس وقت تو وہ عدالت میں نہیں گئے، وہ اس کے اوپر بھی ضمانت لیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی حفاظتی ضمانت انہوں نے دیکھ لی تو ان کو دبئی میں تھے نا آلریڈی، بہرحال کوئی ان کو بندوبست کرنا چاہیے تھا، اناؤنس کرتے کہ میری یہ ضمانت ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے 2 سال کے بعد جو واپسی ہو رہی ہے، وہ جو ڈیل سے ملایا جا رہا ہے، ان کی واپسی کی وجہ ضمانت ہی ہوگی کہ ان کو ضمانت مل گئی، ان کے پاس ٹائم ہے. اب وہ اپنا کیس ان کے وکلاء نے ان کو
گائیڈ کیا ہوگا. جہاں تک نیب کے قوانین کا ہے کہ جی پنجاب میں ان کی وہ نہیں ہے, تو نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کورٹ پہ چل جائیں. نیب واقعی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. بالکل ہے. نیب از ناٹ PMLN. اچھا, جو وہاں کے چیئرمین ہیں وہ انہوں نے بھی لگائے, پیپلز پارٹی نے, ہم نے بھی اگر ان کو لگایا تو ہم دونوں گناہ گار ہیں ان کو لگانے میں. اگر وہ برے آدمی ہیں تو ان کے خلاف کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. نیب از ناٹ PMLN. ہم ان کی نیب کی کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیں گے. کو اور سندھ گورنمنٹ کو اور سندھ جیسے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو ہم وفاقی اداروں کا سندھ سے بوریا بستر گول کر دیں گے؟ دیکھیں, یہ پولیٹکس ہے, یہ بیان بازی ہے, یہ اپنے آپ کو چھپانے کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے ایک میچور سٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ اگر ان کو سپریم کورٹ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے. اگر چیف منسٹر سندھ کو یہ نہیں پتا کہ چیف منسٹر وہ سپریم کورٹ میں نیب کے خلاف جا سکتے ہیں, ان کو ایک پاکستان کی اداروں کے اوپر پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے ایکشن لے. اس سے ان سے پاورفل آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے, ڈاکٹر نفیسہ صاحبہ سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو پھر کیوں لگ رہا ہے کہ اس وقت وفاقی ادارے جو ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ اتر آئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا یہ؟ نہیں, آپ بتائیں. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں تو اپنی دیکھیں, پہلے تو انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے PMLN کے ماتحت نہیں ہے. PMLN کے ماتحت نہیں, PMLN کے غلام ہے. غلام تو یہی ہے جو ان کا اپروچ ہے. دیکھیں, اب اگر سندھ میں آپ حالت دیکھیں, میں بتاتی ہوں کہ میرے حلقے میں کوئی ایسا دفتر نہیں ہے جہاں نیب نہیں گھسا ہوا. کوئی ایسا پیپر نہیں ہے جو ان کے ہاتھ ٹوٹلی انہوں نے obstruct کیے ہوئے ہر کام. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑے ہائی پروفائل کیسز اور کرپشن کے کیسز نکل کے آئے, ایویڈنس ہے. نندی پور آپ کا پورا ریکارڈ جلا دیا. کیوں جلا؟ نیب نے کوئی ایک سوال اس کے اوپر نہیں پوچھا. میٹرو جو کاسٹ آپ کراچی میں اس وقت آپ کمپیئر کریں 14 ارب میں جو پروجیکٹ بن رہا ہے, یہاں 50-60 ارب میں کیسے بنا, وہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ جلا دیا گیا. ابھی پریمیئر کا سکینڈل آیا ہے کہ 2 ارب روپے 8,000 فی گھنٹہ جہاز انہوں نے شری لنکا سے لیے اور اتنا ان کو خسارہ ہوا, لاس ہوا, وہ واپس بھی کر دیے. ان کے خلاف یعنی کوئی کارروائی نہیں نظر آتی کیوں نیب کو کیوں نہیں یہ چیزیں نظر آتی؟ اور یہ چھوٹی کرپشن نہیں ہے, یہ میگا کرپشن ہے. آپ کا سرکولر ڈیٹ 450 بلین تک آ گیا ہے. لیکن وہ جو بتا رہے ہیں شرجیل میمن کے گھر سے وہ 2 بلین روپیز بتایا گیا تھا, جو خبریں آئی تھیں کہ کیش ملا ہے ان کے گھر سے. میں کچھ نہیں ڈینائی کرتی, شرجیل میمن آیا ہے, ہی از فیسنگ دا کورٹس. وہ آپ تو الطاف حسین کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فراری ہے, واپس نہیں آ رہا. یہ ایک شخص واپس آیا نا ملک میں. اس ملک میں کتنی ایجنسیاں ہیں, کتنے قوانین ہیں, نیب ہے, یہ ہے, وہ ہے. آپ اس کو ہی از کم ٹو فیس دا لا. اچھا, تو پھر مجھے یہ بتائیں, اور یہ بار بار یہ ہوتا ہے کہ PMLN جو اپنے آپ کو بالکل صاف ستھری دھلی ہوئی جماعت, کرپشن کے خلاف, کرپشن کے انہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں, لیکن ایکشن کہاں ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سندھ میں کوئی سندھ میں PMLN فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک ہے, مطلب آپ کو ظاہر ہے کہ وفاقی ادارے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی پلیجو صاحب, یہ جو نفیسہ صاحبہ نے بات کی, اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہ خود واپس آ گئے, 2 سال کے بعد ہی چلیں صحیح, لیکن وہ قانون کو فیس کریں گے, عدالتوں میں چلے گئے ہیں, اور 5 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات کے باوجود وہ عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی کا یہ کہنا بجا ہے کہ ہمارے خلاف ہی کارروائی ہوتی ہے, ہمارا تو جیالہ ہے, واپس آ گیا. ساتھیہ, اس بات کے 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ بحیثیت ایک وکیل کے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی اریسٹ کیا جائے, جس کے خلاف بھی کارروائی ہو, کرمنل پروسیجر کوڈ کی تمام شقوں پر عمل ہو, آئین پاکستان کے آرٹیکل 4, 9, 14, 10, 10A, 25 وغیرہ پہ عمل ہو, اور کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے, کورٹوں کا احترام کیا جائے اپنی جگہ. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور PMLN جب ٹاک شوز میں بیٹھتی ہے تو ایک دوسرے کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ایک دوسرے کے حوالے سے, مگر اپنے بارے میں وہ کوئی ایڈمیشن نہیں کرتے. یہ بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ نندی پور ہو یا دوسرے پریمیئر ہو یا جہازوں کی ہو یا اسٹیل مل ہو یا ریلوے ہو, PMLN کے حوالے سے بھی شکایتیں ہوں گی, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوں گی. مگر میں جو ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے سوچوں تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے محلے میں کچرا صاف ہو, یا میرے علاقے میں اسکول پہ چھاپا پڑے, تعلیم بحال ہو, میری ہاسپٹل پہ ریڈ ہو تاکہ کہ ویکسینز اور میڈیسنز اویلیبل ہو. مجھے کیا اعتراض ہے کہ میں کہوں کہ میری ہاسپٹل پہ چھاپا مار کے دوائیاں کیوں چیک کر رہے ہو, پہلے گجرانوالہ جا کے چیک کرو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم سندھ کارڈ کھیلتے ہیں کہ کرپشن پہ ہم میدان میں آ جاتے ہیں, اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں, انور مجید پہ چھاپے پر,
निसार मोराई पे छापे पर, आसिम के बचाव के लिए, अयान अली के बचाव के लिए हम कभी ईंट से ईंट बजाते हैं, कभी बोरिया बिस्तर लपेटवाते हैं। आखिर थर के हवाले से हमने वफाक से कभी एतराज क्यों नहीं किया कि वहां कोई प्रोजेक्ट लगे? सिंध के हिस्से के पानी के लिए हम क्यों नहीं इतना जान लड़ा के मैदान में उतरते? गैस और पेट्रोल और थर के कोल के लिए क्यों नहीं उतरते? सिंध के ड्यू शेयर के लिए एनएफसी में क्यों नहीं उतरते? हम हमेशा तलवार लेके फकत करप्ट लोगों के दिफा के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत क्यों उतरती है मैदान में? तीसरा पहलू इसका यह है कि हम ये कहते हैं कि वफाक हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान की तमाम नैब हमारे खिलाफ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि सिंध में तालीम का सत्यानाश हो गया है? सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि सिंध में पीने का जहरीला पानी सिंध के लोगों को पिलाया जा रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि डिपुटेशन पे आप करप्ट लोगों को रख रहे हैं? पाकिस्तान के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी सिंध के हवाले से झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रही है, खुदा न खास्ता अदालतें भी और नैब भी। मैं तो समझता हूं, आप कह रहे हैं कि नैब कोई शायद अपने तजावुज कर रहा है अपने इख्तियारात से। मैं समझता हूं, सॉरी टू से, कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक पेज पे, कोई नया एनआरओ हो चुका है, उसकी वजह से जरदारी साहब तशरीफ लाए हैं, मंजूर काका भी आ जाएंगे, तमाम लोग आ जाएंगे। तो यानी वो जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, एनआरओ हो गया, जरदारी साहब भी वापस आ गए, शर्जील मेमन भी आ गए, डॉक्टर आसिम का भी कुछ नहीं बन रहा, अयान अली भी मुल्क से बाहर चली गई, अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब के हवाले से भी खबरें हैं कि जी वो भी वतन वापस आने का सोच रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि एनआरओ हो गया है पीपल्स पार्टी के दरमियान और पीएमएलएन के दरमियान। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये नूरा कुश्ती के तौर पे एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, 4 दिन के बाद तमाम लोग आजाद हो जाएंगे, बेल पे चले जाएंगे। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो एयर कंडीशन हॉस्पिटल के रूम में बैठा होगा। जरदारी साहब दुबई से आते हुए सेवन नहीं जाएंगे, सीधे आसिम साहब के पहुंचेंगे। ये तमाम इनकी अरेंजमेंट हो चुकी है, दिखावे के लिए आखिरी साल भर आपस में इस तरह करेंगे। आखिर में आके ये एक दूसरे के साथ बैठकर ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाएंगे। अच्छा चलिए, मुझे एक ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, फिर ब्रेक से वापस आके बुनियादी सवाल जो फिर इंट्रो में उठाया था वो वहीं का वहीं रह जाता है कि फिर अवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, यहां पर अगर कोई गरीब का बच्चा किसी तंदूर से रोटी भी चोरी कर ले तो उसको थाने में डाल दिया जाता है। तो ये जो एहतसाब का ख्वाब है या नारा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और हमारी रियासत का, ये सिर्फ नारा ही रहेगा अगर यहां पर कुछ नहीं होना? और जो कि अयाज लतीफ पलेजो साहब कह रहे हैं कि एक और एनआरओ हो गया है, तो फिर ये आवाम को ख्वाब क्यों दिखाए जाते हैं कि जी इस मुल्क में हर कोई अकाउंटेबल है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जिस तरीके से पलेजो साहब ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है, बहुत वसूख के साथ वो ये बात कर रहे हैं कि कोई एनआरओ हो चुका है दोनों सियासी जमातों के दरमियान, तो फिर छोड़ देते हैं करप्शन की बातें करना और यहाँ पर नारे लगाना और दावे करना कि नहीं जी हर कोई अकाउंटेबल है, कोई बच के नहीं जाएगा, तमाम लोग जो हैं वो कानून हरकत में सबके लिए बराबर आएगा। फिर हम ये क्यों बातें करते हैं अगर कानून सिर्फ गरीब और लाचार के लिए रह गया इस मुल्क में? साजिद साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रही है। देखें, बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि वो जो कहते हैं ना पिटी द नेशन, जिसका लीगल और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ऐसा हो कि आप जो करप्ट एलीट है, पावरफुल लोगों को आप पनिश ना कर सकें, तो पिटी कर सकते हैं ना उस कौम को। हमारे साथ भी यही हालत है। देखें, जहाँ तक अभी बात हुई कि नैब इंडिपेंडेंट है या नहीं, मैं अपने मोहतरम राना अफजल साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर नैब के चेयरमैन सही मानों में इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होते तो बिलीव में ये पनामा वाला केस कभी सुप्रीम कोर्ट में न जाता और आइन और कानून के मुताबिक, अपने नैब कानून के मुताबिक कार्रवाई वो करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है, एनआरओ की आप बात करते हैं, जनरल मुशर्रफ का जो एनआरओ था, मैं कहता हूँ इट वाज अ ग्रेट बिट्रेयल, डिस्पेकेबल एनआरओ था, लेकिन वो डिक्लेयर था। यहाँ जो एनआरओ हो रहा है ये अनडिक्लेयर्ड है, ये साइलेंट है, लेकिन इन ऑपरेशन में है। फिर बात ये की गई कि जनाब पीएमएलएन जो है, ये नंदीपुर और ये तमाम रिकॉर्ड जल गया, मेट्रो का, एलडीए का। बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि जहाँ तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, ये माहिर है रिकॉर्ड को जलाने में ताकि मामला चले ही ना। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हमने कई केसेस में देखा है पिछले चंद अरसे में कि ये इनके केसेस में रिकॉर्ड गायब हो जाता है। मिसाल के तौर पे एसटीएस कोटकना केसेस में आप निकाल लें, नेट पे जाके पढ़ लें, जो ऑफिशियल खबरें आती रही है, ऑफिशियल रिकॉर्ड गायब हो गया, तो वो जनाब बरी हो गए। आसिफ जरदारी साहब का जो एक लास्ट केस रह गया है रावलपिंडी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, वुड यू बिलीव इट कि वो बैरिस्टर साहब जो है
جو کہ سٹار وٹنس سمجھے جاتے ہیں, جنہوں نے تمام ریکارڈ سیز کیا تھا زرداری صاحب کا, وہ صاحب غائب ہو گئے ہیں. اور جیسے وہ صاحب غائب ہوئے تو جناب فاروق نائک صاحب نے ایکوٹل کی اپلیکیشن جو ہے وہ پٹ اپ کر دیے. میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیں گے کچھ ہفتے بعد زرداری صاحب بھی باعزت وہاں سے بری ہو جائیں گے. اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہاں پہ دو محترم ہمارے لیڈر ایک کہتے ہیں ماہر ہے ریکارڈ غائب کرنے کا, اور ایک جو ہے ریکارڈ جلانے کے ماہر. ایگزیکٹلی, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جنرل مشرف کو کنڈیم کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے مل کے یہ انشور کیا ہے کہ پاکستان میں بڑوں کا احتساب جو ہے اس کو بالکل نہ ہونے دی جائے, اس کو فیل کرایا جائے. یہ دونوں ذمہ دار ہیں. اور میں لاسٹ یہاں یہ بات کہوں گا کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ, اچھا جو پی ایم ایل این کے حوالے سے بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے ریکارڈ جل گئے اور وہ غائب کرا دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پر واقعی میں پی ایم صاحب کے اپنے بیانات دیکھے جائیں, جس طریقے سے نیب کے حوالے سے وہ کہتے آئے ہیں, اور یہ کہ جی کام نہیں کرنے دیتا, لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. آپ کے بہت سارے رہنماؤں نے بیان دیے ہیں, تو چاہتے تو آپ بھی نہیں ہیں کہ ہماری جماعت کے بھی کسی بندے کے خلاف کوئی کارروائی کریں. ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آپ لوگوں کو ہیرس نہ کریں تاکہ وہ کام اپنا نہ بند کر دیں, لیکن ادر دین دیٹ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لیڈرشپ چاہیے. لیکن ابھی بریگیڈیئر صاحب اسی طرح پگڑیاں اچھال رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ابھی جو الزامات کی بچھاڑ کر رہے تھے, پتہ نہیں اب یہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں یا ڈیفینس اینالسٹ ہیں یا پھر یہ لیگل اینالسٹ ہیں. لیگل اینالسٹ لگ رہے ہیں. اور جی بالکل, لیکن الزامات کے پیچھے کوئی حقائق آپ کے سامنے آنے چاہیے. پھر آپ شاید یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کل کو یہاں کے بینکس بھی کوئی لے جائے گا, یہاں کے انڈسٹری کو بھی کوئی چھین لے گا, اس ملک میں کوئی چیز چل نہیں سکتی. آپ تو اس ایک لا لیسنس کی ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ یہ دو پارٹیاں مل گئی ہیں اور ان کی ایک پارٹی ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کو کھا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, جمہوریت بھی مضبوط ہو رہی ہے, آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹس ٹینیور پورے کر رہی ہیں, آپ کے ملک کے اندر میڈیا آزاد ہوا ہے. آپ جس طریقے سے آج بات کر رہے ہیں یہ کوئی اس طرح سے بات نہیں کر سکتا تھا, لیکن یہ کوئی آزادی زیادہ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ رانا صاحب کے الزامات لگا کے آپ بالکل الزامات کی بات نہیں ہے. لڑکانہ ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے 90 ارب روپے دیکھیں, اگر آپ کا ملک عدلیہ کے سر پہ چل رہا ہے اور آپ کی عدلیہ جو ہے فیصلے کر رہی ہے, تو پھر آپ کو ان کورٹس کے ذریعے پروف کرنا چاہیے کہ دس از لوز ٹاک. فلانا بھی ریکارڈ جل گیا, فلانا بھی ریکارڈ جل گیا. نندی پور کے اوپر سارے فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں. اس کی جو اس کے ٹھیکے دیے گئے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاس ہیں. میٹرو جو بنی ہے اس کا ٹرانسپیرنسی کے پاس ریکارڈ ہے. سب سے بڑی اپوزیشن جماعت وہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. پنجاب ایک کرپشن فری پروونس ہے. جہاں سے شروع کی تھی کہ جی پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے اور پی ایم ایل این نظر نہیں آ رہی ہے. چلیں ایک لمحے کو مان بھی لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی, ان کے ماتحت یا آپ نے کہا ان کا غلام ہے نیب جیسا ادارہ. لیکن آپ کو پتہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ کیا اشر کیا انہوں نے. وہ جو عادل گیلانی تھے جو ہر ہفتے ایک پریس کانفرنس کرتے تھے ہمارے زمانے میں, اب ان کے پیڈ ملازم ہیں. بالکل, ان کے پیڈ ملازم ہیں, حق میں سرویز آ جاتے ہیں یا جو پرائم منسٹر کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ان کے ہیڈ ہے. ابھی چوں بھی ان کی آواز ٹرانسپیرنسی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, یہ ادارے خریدتے ہیں, یہ انسٹیٹیوشن یہ الزام ہے. چلیں انہوں نے جو کیا یا نیب ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی وہ اپنی جگہ, لیکن سندھ میں آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, لیکن اگر اوور آل آپ سے میں بہت نیوٹرل اوپینین آئی ایم شور اس طرح سے تو نہیں آئے گا, پارٹی کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, لیکن سندھ کی حالت کیا بہتر ہو گئی ہے وہاں پہ جو چیزیں پہلے جو صاحب گنوا رہے تھے. دوسرا یہ گورننس کا ایشو ہے نا, گورننس پہ تو بہت لمبا چوڑا ڈیبیٹ بات وہی ہے نا کہ وہ گورننس جو آج پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ اربوں روپیہ لگا دیا لیکن ان کے بینکوں میں جاتا ہے, ان کے گھروں سے نکلتا ہے, وہاں سندھ کی حالت نہیں بہتر ہوتی. ہم لوگ اور بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتی ہوں جو پنجاب میں کے پی میں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. بہت سارے ان کے ہسپتالوں کے حالات صحیح نہیں ہیں. سرکولر ڈیٹ جو کہتے ہیں ہم نے جی سارا انرجی پرابلم جو ہے حل کر دیا, 450 بلین کا. اب پی آئی اے کے آپ حالات دیکھیں, پی آئی اے کے جہازوں کے آپ حالات دیکھیں, پریمیئر والا آپ سکینڈل دیکھیں. مطلب اگر آپ گورننس کی بات کریں تو یہ دوسرا ٹاپک. اگر کرپشن دیکھیں, ابھی یہ جو کرپشن یہ بریگیڈیئر صاحب جو کہہ رہے تھے, حق مل رہا ہوتا, جو بریگیڈیئر ان کو بھی یہ میں کہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہر چیز فیس کی ہے. آصف علی زرداری صاحب کوئی 10 سال مینز لٹرلی آپ کا, اور جو ان کے پرائم ٹائم تھا وہ جیل کے اندر تھے. اگر سپوزنگ ان سارے چیزوں میں ان کنوکٹ بھی ہو جاتے تو 10 سال کی سزا بھی ان کو نہ لگتی.
مطلب اس سے بھی ان کو کم لگتی. ہی ہیز اسپینٹ ہز ٹائم ان جیل فار واٹ نہیں. مجھے اور کوئی بھی بتائیں, کوئی بھی پاکستان کا, اور یہ صرف نہیں کہ یہ تو اب ٹاپ پولیٹیشین ہے, آپ مجھے کوئی انڈسٹریلسٹ بتا دیں, آپ مجھے کوئی فوجی بتا دیں جس نے ایک سال بھی, جنرل مشرف کے پاس اربوں روپے کہاں سے آئے, کسی نے کبھی ان کے اکاؤنٹس کھولے؟ کیوں نہیں کھولتے؟ نیب فوجیوں کے اور افسروں کے, اور جو ایک افسر انہوں نے پکڑا وہ بلوچستان کا افسر, اس کے ساتھ بھی انہوں نے معاہدہ کر لیا جا کے, پلی بارگن. سو آپ ایک تو اس کو پروپورشنٹلی, کرپشن ہیز ٹو بی سین ان اے پرسپیکٹو. یہ آپ کو, اگر کرپشن, آپ کی پوری مہم اس لیے فیل جائے گی اگر کسی کو بھی لگے کہ فیئر ڈیلنگ نہیں ہے. اب فوجیوں کو استثنا ہے, بیوروکریٹس کو استثنا ہے, سب کو, پولیس کو استثنا ہے, لیکن سیاستدانوں کو استثنا نہیں. کچھ سیاستدانوں کو زیادہ استثنا ہے, دوسروں کو نہیں ہے. پی ایم ایل این کو زیادہ استثنا ہے, پی 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 کو کم استثنا ہے. شاید لوگوں نے کرپشن کے لوگ فارغ کیے, میڈلز, پرکس, پریولیجز واپس ہوئے. اس وقت ایک آپ کا سیاسی قیدی ہے نا پورے پاکستان میں, وہ ہے ڈاکٹر عاصم. اس پہ بھی خیر ساروں کو یقین ہے, پلیجو صاحب اور بریگیڈ صاحب کو کہ وہ بھی جلد the point is کہ یہ ہم لوگ تو کیسز میں اندر ڈوبے ہوئے ہیں نا. یہ چیزیں اوروں کے اوپر کیوں نہیں لاگو ہو رہے؟ ایک کوئی بھی فوجی ابھی تک فیس کر رہا ہے کوئی کرمنل ٹرائل؟ کوئی جنرل مشرف کے زمانے میں کم کرپشن تھی. وہ پیسے لے کے سوٹ کیس میں جو ہمارے وزیر اعظم بھاگ گیا ہے سٹی بینک والا, اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی انکوائریاں ہو رہی؟ سب کو, میں تو کہہ رہی ہوں کہ سب کو کرے نا. جو پیپلز پارٹی میں کرپٹ ہے اس کو پکڑے, لیکن اوروں کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد. جن کو کرپٹ بولا جاتا ہے کہ جی یہ کرپٹ ہے نہیں, بڑے فرشتہ صفت انسان. میں نے یہ نہیں کہا. اگر جو ہائپ کریٹ ہوتی ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے نا کہ اس نے اتنے کی کرپشن کیا, یا تو پھر ثابت کر دیں, بتا دیں کہ واقعی کرپٹ ہے. اور اگر نہیں ہے تو ڈیل کریں, لا شوڈ ڈیل ود ایوری باڈی ایکولی. اچھا, آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آ کے تو تھوڑی سی اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جو مردم شماری جو کہ ملک میں آلریڈی 19 سال کے بعد ہو رہی ہے, اس کو پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی نے چیلنج کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں, اور شفافیت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس پہ بھی ذرا مہمانوں کی رائے جانیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پلیجو صاحب, آپ کی جانب آئیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے مردم شماری کا 19 سال کے بعد ملک میں ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی نے اس کو چیلنج کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں. وہ کہتے ہیں شفافیت برقرار نہیں رکھی جا رہی ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جا چکی ہے اسی معاملے پہ کہ جی شہری علاقوں میں جو سینسس بلاکس ہیں وہ کم کر دیے ہیں. تو یہ تو آلریڈی کنٹروورشل بنتی چلی جا رہی ہے مردم شماری اس ملک میں. دیکھیں سعدیہ, پہلے تو پچھلے سیشن میں مجھے موقع نہیں ملا, ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں جو چھوٹا لاڈلا بگڑا ہوا بچہ پالنے کی چھوٹا بگڑا ہوا لاڈلا کرپٹ بچہ پالنے کی ہم کوشش میں نا, کہ جو دیہی ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ فیل اس لیے ہو گیا کہ ٹیچر خراب ہے, اسکول خراب ہے, باپ نے پیار نہیں دیا, محلے کے بچے لڑتے ہیں, اس سے ہم نکلیں. پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ڈیزرٹ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ایجپٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے. کہے کہ فلاں جگہ پانی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سوڈان میں بھی نہیں ہے. دھماکہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں استنبول میں بھی ہوا تھا. اس کے بجائے وہ بتائیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. دنیا بھر کی مثالیں ڈھونڈ کر فقط یہ نہ کہیں کہ فلاں پنجاب میں بھی ہو گیا, مردان میں بھی ہو گیا, بہار میں بھی ہو گیا, ڈھاکہ میں بھی ہو گیا, اس لیے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مردم شماری ہے اس میں سینسس کمیشن میں سندھ کا نمائندہ کہاں ہے, اس میں کے پی کے کا نمائندہ کہاں ہے؟ یہ وفاق کا سینسس کمیشن ہے یا ایک صوبے کا ہے؟ ایک بات. دوسری بات کہ جب وفاق نے سینسس کمیشن نے, باجوہ صاحب نے, کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ پینسل سے درج نہیں ہونا چاہیے, تو پینسل سے اعداد و شمار کیوں لیے گئے؟ یہ جو ہاؤس کاؤنٹ ہوا 3 دن کا, اس میں تو 40% مکان رہ گئے کراچی کے, دیہی علاقوں کے, حیدرآباد کے, گھوٹکی کے اور سیون کے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہاؤس کاؤنٹ میں یہ تمام نتائج اسلام آباد سے اناؤنس کیوں ہوں گے؟
یہ اس ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں اناؤنس کیوں نہیں ہو رہے اور یہ اعداد و شمار چھپا کے جولائی تک کیوں رکھے جائیں گے؟ یہ کون سا سیکرٹ ہے بڑا انٹرنیشنل جو چھپا کے رکھنا ہے؟ اس کو کیوں ضلعوں میں ظاہر نہیں کیا جاتا؟ اس لیے خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید سندھ کی تعداد کو کم کرنے کا پہلے سے پلان بن چکا ہے، اور ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے، انور مجید کی وجہ سے، ایان علی کی وجہ سے، شرجیل صاحب کی وجہ سے پیپلز پارٹی کمپرومائز کر چکی ہے کہ ہم فقط بیان جاری کرتے رہیں گے، آپ جو جی میں آئیے کیجئے گا، ہم بو بفور یو کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس پہ بیان بازی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مختلف وجوہات کی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سینسس کمیشن میں صوبوں کے نمائندے کیوں موجود نہیں ہیں؟ بالکل دیکھیں، یہ ایک ٹوٹل غلط ریپرزنٹیشن ہے۔ ٹوٹل سینسس صوبوں میں ہو رہا ہے، پالیسی مرکز نے دی ہے، چیف منسٹر انوالوڈ ہے، کمشنرز انوالوڈ ہیں، ڈی سی کی اپنی پاور ہے، اے سی کی پاور ہے۔ نمائندے کمیشن میں کتنے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں کمیشن کے نمائندوں نے کچھ نہیں کرنا، ڈیٹا صوبوں سے آنا ہے، کچھ نہیں کرنا، وہ ہم تو ٹوٹل کریں گے۔ آپ کا پٹواری انوالوڈ ہے، آپ کا اے سی انوالوڈ ہے، آپ کا ڈی سی انوالوڈ ہے، انومریٹرز آپ کے ہیں، عملہ آپ کا ہے، ٹیچرز آپ کے ہیں، سارا آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے صوبوں نے، اور وہ اکٹھا ہو کے مرکز میں آئے گا اناؤنس ہونے کے لیے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ مرکز اس کو مینوپولیٹ کر لے گا۔ جو فرحت اللہ بابر صاحب کا بیان آیا، جو اعتراض تھا، بریگیڈیئر صاحب اس پہ آپ کی رائے بھی چاہوں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بحیثیت شہری مردم شماری والوں کو میں جو اپنا ریکارڈ فراہم کر رہا ہوں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ وہ میرے پاس بھی ہو، کل کو ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں معلومات میں نے بتائی ہیں وہ چینج ہو کے کچھ اور بن کے آئی ہوں سامنے۔ کیوں چینج ہوں گی؟ دیکھیں جی، یہ چینج ہوں گی، ساجد صاحبہ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کنسرن ان کا پریجو صاحب جو کہہ رہے ہیں اور پیپل پارٹی کا کنسرن جینوئن ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی۔ یہ کوئی مینوپولیشن نہیں ہونی چاہیے، پورے سسٹم کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ کراچی ایک حساس معاملہ ہے، وہاں پہ ڈیموگرافک جو ہے صورتحال بڑی بدل چکی ہے، مختلف کمیونٹیز ہے وہاں پہ، فگر صحیح سامنے آنی چاہیے۔ اور جس طرح ماضی میں فگرز کی فجنگ ہوتی رہی ہے، اگر آپ نے فگرز کی فجنگ کرنی ہے کہیں پہ بیٹھ کے تو یہ دیکھیں بڑا کرائسس ہو جائے گا پاکستان میں۔ اور یاد رکھیں یہ جو اپنا سینسس کا رزلٹ آنا ہے اس کے اوپر آپ کی فریش ڈیلیمیٹیشن بھی ہونی ہے، ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن بھی ہونی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے الیکشن بڑے امپورٹنٹ ہے بیسڈ آن دا سینسس۔ تو میرا خیال ہے اس میں اگر آپ نے پروونسز کو آن بورڈ نہ لیا، ان کے ریزرویشن کو ایڈریس نہ کیا ان ٹائم، دیکھیں ایک سال سے پروونسز آن بورڈ ہیں، نہیں تو پھر یہ کورٹ میں کیوں چلے گئے ہیں جی؟ پھر یہ تو ایک سال سے پروونسز آن بورڈ ہیں، ایک سال سے ٹریننگ تھی، ایک سال سے ان کو فارمز دیے گئے، ہم وہ فارم یوز کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نے بنائے تھے جی، اور فارم وہ ہیں، فارم کے اندر وہ جو ٹرانسجنڈرز ہیں ان کا نہیں ہے، جو اسپیشل لوگ ہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب کس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچستان وہ شو ڈال رہے ہیں۔ آپ کے جو سکھ برادری ہے انہوں نے بھی اعتراض کر دیا کہ جی ان کے لیے کوئی خانہ مختص نہیں کیا گیا۔ بٹ ڈاکٹر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی نمبر فجنگ وغیرہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف یا ایم کیو ایم کے خلاف، جو آپ لوگ اب عدالتوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا کر رہا ہے وفاق؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایاز لطیف پلیجو کے جو کیئرلیس قسم کے ریمارکس ہیں اس کو کہوں گی کہ سندھ جو ہے اس وقت جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی، ہم حقیقی ان صوبوں کے ایشوز جو ہیں وہ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں۔ نیشنلسٹس نے اور اس قسم کے ان کی تحریکوں نے کبھی بھی پریکٹیکلی ایشوز پر نہیں فائٹ کیا ہے۔ اس وقت بھی عملی قدم پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے اور کورٹ میں گئے ہیں جو بھی خدشات ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی ڈیٹا اگر آپ کا اس کے تین میں نے آپ کو انٹرفیئر نہیں کیا، آپ کو رسپیکٹ ہونی چاہیے، مجھے آپ بولنے دیں۔ آپ نے کیئرلیس کا لفظ یوز کیا، آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ ہم اس قسم کے الفاظ یوز کریں۔ میں نے کہا کیئرلیس، I said careless and it is ہاں کیئرلیس بھی نہیں کہنا چاہیے نا، اس قسم کے الفاظات تھوڑے سے احتراماً یوز کرنے چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ It is careless. آپ نے پورے صوبے کو داؤ پہ لگا دیا ہے، سینسس پہ کمپرومائز کر لیا، آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیئرلیس آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کمپرومائز کر چکے ہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ آخری دنوں میں ڈرامے کے طور پر آپ کورٹ میں گئے، پہلے نہیں گئے، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ آپ چیخ لیں پھر میں بات کروں گی، چیخنا کم کریں۔ آپ کورٹ پہ آپ جا رہے ہیں جب 3 دن گزر چکے ہیں، پہلے آپ نہیں گئے عدالتوں میں، آپ بیٹھے عاصم پہ بات کر رہے ہیں، ایان علی پہ بات کر رہے ہیں، آپ سینسس کے مسئلے پہ کورٹ میں آپ جا رہے ہیں جب سینسس شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو سینسس کے حوالے سے تھوڑا چیخ لیں، تھک جائیں چیخ نہیں، اتنے میں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی ڈیٹا کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ڈیفینڈ کر لیں تو میں بات کروں۔ کسی بھی ڈیٹا کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کریڈیبل ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں
تو کوئی بھی سینسس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ چاروں طرف پیپلز پارٹی کی جو یہ خدشات ہیں آن دا گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ اس وقت اس کی ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے. اس میں کاؤنٹر فوائلز نہیں ہیں, اس میں کئی سارا کالمز نہیں ہیں, یہ سارے خدشات ہیں. ابھی یہ چیخنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے سسٹم بنایا تھا, ہم تو ایک سال سے صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں لگے ہیں. بہرحال اگر یہ کنٹروورسی اسی طریقے سے رہی اور اگر اس میں تو وفاق پہ ہی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں آلریڈی. جی بریگیڈیئر صاحب, کوئکلی رانا صاحب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ ہم یہ لوز باتیں کر رہے ہیں, آپ سپریم کو ہماری باتیں چھوڑ دیں, آپ آنریبل سپریم کورٹ کی آبزرویشن دیکھیں جو چیئرمین نیب کے بارے میں پچھلے 1.5 سال سے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اور وہ بار بار بتا رہے ہیں کیسے صاحب. بہت شکریہ پلیجو صاحب, آپ رانا افضل صاحب کا بھی اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے, خدا حافظ.